अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम नैयर है और मैं लाई हूँ आपके लिए तमाशा सीज़न 2 का रिव्यू। आज हम एपिसोड 43 के रिव्यू करेंगे। एपिसोड 43 जब स्टार्ट होती है तो हमें डे 42 ही दिखाया जाता है, यानी कि जो गुज़िश्ता दिन एंड हुआ था जिस जगह पे, वहीं से आज की एपिसोड स्टार्ट होती है। और जैसा कि आप लोग 2 दिन से देख रहे हैं कि पूरा घर जो है नताशा वर्सेस अरूबा हुआ है। अरूबा ने जो अपनी खीर पकाई थी एक नताशा के ख़िलाफ़, उसकी जो है बाक़ियात अभी तक चल रही होती हैं, यानी कि ये डे 42 की कहानी है। लेकिन इत्तेफाक से यही चीज़ जो है ना 43 में भी कंटिन्यू रहती है। तो सबसे पहले ये दिखाते हैं कि जी रात को 10:30 बजे खाना वाना खा के सब फारिग होकर बैठे हुए, टाइम पे काम ख़त्म हुआ था। एली एज़ यूजुअली कैमरे से बातें करते हुए वोट अपील कर रहे होते हैं, और अरूबा दिखाते हैं कि जी फैज़ान से बातें अटकलियाँ करती हुई नज़र आती हैं कि जी अगर आप चले जाओगे तो मुझे खाना कौन देगा। अरूबा ने बाकायदा सब लोगों को अपना नौकर बना के रखा हुआ है। ये तो आज चीज़ प्रूफ हो गई है। आपको मैं आगे चल के बताऊंगी कि उसको किस कदर ज़िल्लत का सामना करना पड़ा इन सारी हरकतों के वजह से, जिस वो करती आई है। वो जुनैद ये कर दो, फैज़ान ये कर दो, और पहले तो वो उमर को भी जटाई से काम करती रहती थी। उमर थोड़ा सा होशियार हो गया है और उसकी बातों में नहीं आता, तो दानिश होते हैं, अली भी उसके आगे पीछे फिर रहे होते हैं। सबको अपने काम कह रही होती है, किसी से पानी, किसी से खाना, किसी से अंडे, किसी से पराठे, सब उसको बैठे बैठे चाहिए होते हैं। बहरहाल फैज़ान से वही शिकायत करती है कि भाई फिर मुझे खाना कौन देगा, तो कहता है आपको खाना मिल जाएगा, फ़िक्र नहीं करें, मैं जाऊँगा तो जुनैद तो होगा ना, वो दे दिया करेगा। और वाकई जुनैद भी उसको बाकायदा सर्व कर रहा होता है, अलग से उसके लिए खाना लेकर आता है, नताशा से डलवा के उसके पराठे अलग से बनते हैं। किसी की भी रोटी बन रही हो, उसके पराठों की बारी पहले आ जाती है। ये उमर और नताशा ने भी आपस में बातें की हैं, वो भी अरूबा के ख़िलाफ़ ये बात कर रहे होते हैं। इत्तेफाक से उसके बाद दिखाते हैं नेक्स्ट सीन कि जी अरूबा जो है बैठे बैठे हुक्म सादर करती रहती हैं और जुनैद को उसकी बात माननी पड़ती है, वरना घर में हंगामा होता रहे। और नेहा की जब मर्ज़ी आती है काम करती है, जब मर्ज़ी आती नहीं करते। अगर हम उनकी सुनने बैठ जाएँ तो हर वक्त घर में कयास मचा रहा है, जैसे कि पहले होता रहा था कि ये लोग अपनी बदतमीज़ियों के साथ घर में जो है दरार डालती रहती हैं, कामों को पेंडिंग डाल देती हैं और चाहती हैं कि इनके ज़िम्मे के काम कोई और कर दे। अब क्योंकि इन लोगों को टाइम मिला हुआ है, उस पे टाइम पे ख़त्म करना है, तो ये लोग बजाय पंगा करने के आपस में मिल बाँट के, जैसे फैज़ान जुनैद को मैंने देखा है बहुत एक्स्ट्रा काम करें, दानिश भी उनमें शामिल है। तो ये लोग उमर भी, ये लोग एक्स्ट्रा काम करके टाइम पे सब ख़त्म करें ताकि प्राइस मनी में से कोई पैसे ना घटे। और एक्चुअली यही लोग जो हैं जीतने के काबिल भी हैं, और ये लोग टॉप 3 टॉप 5 में आएंगे सब, जो कि बहुत मेहनत कर रहे हैं और खेल को भी सीरियसली ले रहे हैं और अपने ज़िम्मेदारियों को। अच्छा जी, नताशा उमर से जो है बात करती है कि मैं जुनैद की ढटाई पे हैरान हूँ कि वो जो है बिल्कुल बदल गया है। उसने अरूबा के हर वक्त पराठों की फरमाइश बीच में आके उसको वो करता है, इसका एटीट्यूड चेंज नहीं हुआ। फैज़ान का एटीट्यूड पे अफसोस करती है कि जुनैद और फैज़ान जो है बिल्कुल अरूबा के आगे पीछे फिरते रहते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि ये उसकी इतनी वकालत क्यों करते हैं। बहरहाल उमर भी ये चीज़ें उसने भी जज की हैं। उसने कहा नताशा की हाँ में हाँ मिलाता है। आज पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि उमर ने जो है खामोशी से बातें नहीं सुनी, बल्कि अपनी तरफ से भी उसने ऐड ऑन किया है, और ये चीज़ें उसने भी जज की हैं। उसने ऑब्ज़र्व की हैं कि जी जुनैद और फैज़ान बिला वजह अरूबा को बहुत स्पेशल फील कराते हैं, और अरूबा भी बिल्कुल ढटाई से उन पे ऑर्डर जमाती है और बैठ के अपना हक़ समझ के सारी चीज़ें वसूल करती है। और ना सिर्फ उन दोनों को, बल्कि वो उमर पे भी अपनी ऑर्डर जमाती है, दानिश पे भी, अली पे भी, जिस पे उसका बस चलता है। और यही ये लोग सब चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं। नताशा जो है अफ़सोस कर रही होती है, वही सब कुछ जो अरूबा ने सुबह किया, उसकी तो वो ख़लिश नहीं जा रही है दिमाग से, और मेरे ख़्याल में जाएगी भी नहीं। लेकिन अब एक नई सुबह होती है, मतलब ये रात की चीज़ ख़त्म हो जाती है। 42 डे 43 स्टार्ट होता है। 8 बजे वही दिखाते हैं, म्यूज़िक स्टार्ट हुई है, सब ने नाश्ता शुरू कर दिया है, और सब में ज़्यादातर जुनैद और अली और दानिश होते हैं। आज फैज़ान भी था उनके साथ। अली, जुनैद और दानिश जो है पूरे गाने के साथ भरपूर इंसाफ करते हैं और उछलते कूदते नज़र आते हैं। फिर जी मेकअप टाइम स्टार्ट हुआ हुआ होता है और दिखाते हैं कि 9 मिनट बाकी हैं। फैज़ान साहब नौकरों की तरह जो है अरूबा को टाइम बताते रहते हैं, उनको अलर्ट करते रहते हैं। अरूबा ने फैज़ान को एक नौकर बना के वहाँ रखा हुआ है। वो उनको बताते हैं कि जी ये इतना टाइम रह गया आपके मेकअप का, अब आप ख़त्म कर लें।
اور عروبہ صاحبہ اپنے میک اپ میں مصروف رہتی ہیں۔ بہرحال جب الارم بند ہو جاتا ہے پھر ان کی تشریف آوری ہوتی ہے باہر، اس سے پہلے وہ جانے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوتی ہیں۔ ناشتہ ٹائم سٹارٹ ہو جاتا ہے، ناشتہ ٹائم میں جو ہے فٹافٹ نتاشا کے ساتھ جنید لگ جاتے ہیں اور فیضان، نیہا سب لوگ لگ جاتے ہیں کام کرنے میں۔ تو جنید جو ہے وہ کافی نکال کے چل بنا رہے ہوتے ہیں، تو نتاشا کو لگتی ہے کہ کافی اس میں سے کافی استعمال ہوئی، تو جنید کو کہتی ہے کہ یہ تو زیادہ یوز ہوئی ہے، ہم نے تو اتنی نہیں کی تھی۔ تو جنید اس کو بتاتا ہے کہ ہاں نیہا نے اس کے علاوہ 2 دفعہ بنائی ہے کیونکہ اس کو ضرورت تھی، اور پھر نیہا فوراً انٹرفیئر کرتی ہے کہ مجھے علی نے اجازت دی تھی، علی بھائی نے، میں نے ان کے حصے کی لی ہے اور کسی کو اس میں بولنا نہیں چاہیے۔ حالانکہ نتاشا نے سمپلی وزیر سے ایک سوال کیا تھا، وزیر نے اس کو سیٹسفائی کر دیا، اس نے آگے سے کچھ نہیں بولنا تھا، لیکن جنید کے جواب دینے کے باوجود جو ہے نیہا بڑبڑ شروع کر دیتی ہے، اور علی بھی اس کو ساتھ ہمیشہ دیتے ہیں، بلا وجہ دیتے ہیں۔ لیکن نتاشا کو میں نے دیکھا ہے وہ خاص طور سے جو ہے وہ نیہا کو اگنور کر رہی ہوتی ہے، اس کی باتوں کے جواب نہیں دیتی، وہ کسی بھی نیگیٹو جو ایک وہ ہوتی ہے بحث ہے اس میں نہیں پڑتی ہے۔ اس نے سیدھا جنید سے سوال کیا، جنید نے اس کو بات کر دی، بات ختم ہو گئی۔ ظاہر ہے اگر وزیر اس چیز سے ایگری ہے تو نتاشا کا اس میں کوئی رول نہیں بنتا کچھ بھی بات کرنے کا، اصل وہ کویشچن ضرور کرتی ہے۔ اچھا جی، پھر ان کا یہ ناشتے کا ٹائم بھی ختم ہو جاتا ہے اور سارے لوگ وقت پہ ناشتہ ختم کر لیتے ہیں۔ 10 بجے کا ٹائم دکھا رہے ہوتے ہیں، 10:05 کا، 10:45 کا۔ علی جو ہے گانا گا رہے ہوتے ہیں، سب لوگ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، فارغ بیٹھے ہوتے ہیں کہ زور زور سے الارم بجنے لگ جاتا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ جی عروبہ صاحبہ آئرن کر رہی ہیں، جو کہ الاؤ نہیں تھا میک اپ روم میں، اور آج عروبہ کی وجہ سے 2-3 دفعہ الارم بجے، ہر چیز اس نے اپنی حد سے حدود پہ لانگ کے کی۔ وہ ہمیشہ کپ جو ہے وہ باتھ روم میں لے کے جا رہی ہوتی ہیں، کبھی ڈریسنگ روم میں۔ 2 دن سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور جنید نے اس کو منع بھی کیا ہے، اس کو وارن بھی کیا ہے، اس کے ہاتھ سے کپ لے کے آئے ہیں، اس کے باوجود عروبہ کی وجہ سے 2-3 دفعہ الارم بجا ہے۔ اور حد تو یہ ہوئی کہ لنچ ٹائم میں عروبہ کی وجہ سے الارم بجتا ہے اور ان کا لنچ کا سارا راشن اور سب پکا پکایا، آدھا پکا آدھا کچا سب چلا جاتا ہے، یہ لوگ لنچ نہیں کر پاتے۔ اچھا ہوا یہ کہ آج تو عمر نے بھی بہت اظہار خیال کیا، اپنے رائے دی اس بارے میں کہ عروبہ واقعی جو ہے کوئی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی ہے اس کے حصے کے، اور اس کے اپنے ذاتی کام جو ہے سب فیضان اور جنید کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ باہر بیٹھ کے لان میں بات کر رہے ہوتے ہیں نتاشا اور عمر، تو اتنے میں جنید ان کے پاس آتا ہے اور بتاتا ہے کہ میرے تو ہاتھ جو ہے وہ گھس گئے ہیں، بیڑا غرق ہو گیا ہے برتن دھو کے، کیونکہ نیہا نے جب سے برتن دھونے سے انکار کیا، جنید نے کسی اور کو وہ نہیں دی ذمہ داری، وہ اس نے اپنی جگہ صفائی کی ذمہ داری نیہا کو دے دی، اور نیہا کی جگہ برتن اب وہ دھو رہے ہیں۔ تو نتاشا اور عروبہ کہتے ہیں کہ ہم یہی بات کبھی کر رہے تھے کہ یہ جو لڑکیاں ہیں دونوں، نیہا اور عروبہ، ہر کام سے بچ رہی ہیں اور آپ کو اور فیضان کو جو ایکسٹرا کام کرنا پڑ رہا ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہ نتاشا عمر کو یہ بھی بتاتی ہے کہ جی آج کافی کی ہی بات ہوئی تھی، میں نے جنید سے پوچھا تھا، اور نیہا جو ہے بلا وجہ اس میں کود گئی، بولنے لگی، میں نے اس کو جواب تو نہیں دیا، لیکن اس کا پورا یہ وہ تھا، خیال تھا، وہ تیار تھی کہ ادھر میں جواب دوں اور ادھر وہ لڑائی کا بہانہ کرے اور لڑنے لگ جائے۔ تو عمر نے اس کو کہا کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے ان کو جواب دینے کی، یہ لوگ سدھریں گے نہیں، انہوں نے تو ٹھیکہ لیا ہوا ہے لڑائی کرنے کا، ماحول خراب کرنے کا۔ اچھا اس کے بعد یہ لوگ اندر جاتے ہیں لاؤنج میں، جنید جو ہے خود بخود ڈائننگ ٹیبل کا جائزہ لیتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہ یہ ناشتے اور لنچ کے بیچ کا ٹائم ہے، تو وہ کہتا ہے کہ جی ٹیبل صاف نہیں ہے عروبہ، آپ نے ٹیبل صاف نہیں کی۔ عروبہ نے ہل کے کی بھی نہیں ہوتی، وہ کہتی نہیں ہو گئی۔ پھر وہ جب جنید اس کو سختی سے بولتا ہے کہ صاف نہیں ہے تم اٹھ کے کرو، تو کہتی ہے دانش بھائی آپ نے ٹیبل صاف نہیں کی تھی، یعنی اس نے خود کی ہی نہیں تھی، اس نے اپنا کام دانش کو دے دیا تھا۔ دانش نے کہا میں نے تو کی تھی۔ جنید کہتا ہے کہ آپ کو کرنی تھی، آپ نے خود کیوں نہیں کی، اور مجھے ٹیبل صاف نظر نہیں آ رہی، اٹھ کے کریں، 5 منٹ کا ٹائم رہ گیا ہے۔ عروبہ جو ہے سخت لہجہ سن کے بادل نخواستہ اٹھ جاتی ہے اور جا کے کونے سے صاف کرنے لگتی ہے، اچھی طرح پورا ٹیبل اندر سے نہیں کرتی۔ جنید اس کو پھر وارن کرتا ہے کہ اگر آپ نے صحیح صاف نہیں کیا تو میں آپ کو دوبارہ کرواؤں گا، اور عروبہ کہتی ہے میں نہیں کروں گی، مجھے جو آتا ہے نظر آ رہا ہے وہ میں کر رہی ہوں، اور اگر نہیں کرنا تو آپ آ کے مجھے بتائیں کیا کرنا ہے۔ تو جنید اس سے مستقل بحث کرتا رہتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ آپ صحیح طرح کام کریں ورنہ پھر یہ کہ اس کا رزلٹ بھی آپ کو بھگتنا پڑے گا، اور عروبہ ڈٹائی سے اس کو منع کرتی رہتی ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں بادشاہ سلامت یقیناً کل سے آج
دیکھ رہے ہوں گے کہ عروبہ اور نیہا جو ہے کتنی ڈھٹائی سے پیش آ رہی ہیں، مستقل جواب دیتی ہیں، کسی کام میں کوآپریٹ نہیں کرتی ہیں، کبھی یس نہیں بولتی ہیں، اپنی غلطی نہیں مانتی، ٹائم مینجمنٹ کا کوئی احساس نہیں کرتی، سارے فاؤلز انہوں نے کیے ہوتے ہیں گیم کے جو بھی ان کو ٹاسک دیے جاتے ہیں اور رولس دیے جاتے ہیں ان کو توڑنا ان کا کام ہے۔ پھر دکھاتے ہیں جی 12:20 کا ٹائم ہے، عمر جو ہے عمر اور نتاشا بیٹھے ہوتے ہیں نا باہر، تو نتاشا تو آلریڈی وہیں تھی، عمر اور جنید کو اندر سے باہر لاتے ہیں اور جو جھولے کے پاس سینٹر ٹیبل پڑا ہوتا ہے اس کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو اس پہ کتنی ڈسٹنگ ہے، ڈسٹ کتنی پڑی ہوئی ہے، صاف نہیں ہوا، اور اسپیشلی یہ بھی بتاتے ہیں کہ جی بیٹر اسلامہ جب انٹر ہوتے ہیں تو وہ یہیں پہ پہلے سٹینڈ کرتے ہیں، اور اس چیز کو کیمرہ بھی فوکس کرتا ہے، تو یہ جگہ کا صاف ہونا بہت ضروری ہے۔ جنید کہتا ہے ہاں میں کرواتا ہوں، دیکھو یہ پتہ نہیں کیوں نہیں ہوا۔ جنید کافی نرم وزیر چلا ہے، اس نے سوچ رہا تھا کہ دوستی یاری میں سکون سے سب سے کام کروائے گا، لیکن یہ کہ تھوڑے اس کی وزارت میں سب نکمے ہوتے چلے جا رہے ہیں، اپنی ڈیوٹی صحیح طریقے سے کوئی بھی نہیں کر رہا سوائے نتاشا کے، میں کہوں گی، ہاں اور فیضان۔ پھر دکھاتے ہیں کہ جی 1:30 کا ٹائم ہے اور کچن میں لنچ کی تیاری شروع ہو جاتی ہے، اچانک الارم بجتا ہے اور سب وہیں پہ رک جاتے ہیں، بادشاہ کی آواز آتی ہے کہ آپ لوگ رولز فالو نہیں کر رہے، اور کہتے ہیں کہ میں اپنا سارا راشن منگوا رہا ہوں، آپ لوگ آرام سے بیٹھ جائیں، اب ٹھیک ہے۔ اور پتہ چلتا ہے کہ جی عروبہ کوئی فاؤل گیم کھیل رہی تھی، عروبہ کی وجہ سے الارم بجا ہے اور سارا راشن جو ہے ٹیم کے بندے تماشا ٹیم کے بندے اٹھا کے لے جاتے ہیں، اور یہ لوگ منہ دیکھتے رہتے ہیں، نہ لنچ بنتا ہے نہ کوئی کھاتا ہے، سب بھوکے کے بھوکے رہ جاتے ہیں۔ حالانکہ سب کو یہ پتہ تھا کہ کوئی رول جو ہے بریک ہوا ہے، اس کی وجہ سے یہاں پہ کیا کہتے ہیں بادشاہ سلامت نے انٹری دی ہے، اور وہ سب عروبہ کی طرف ان کو پتہ بھی تھا، لیکن اس کے باوجود اس وقت عروبہ کو کسی نے کچھ کہا نہیں۔ پھر 2:30 کا ٹائم ہوتا ہے، عمر، علی اور نیہا لان میں، نتاشا کہتی نظر آتی ہے ان سب کے سامنے کہ کھانے کے ٹائم سب آ جاتے ہیں، کچن میں زیادہ لوگ ہوتے ہیں، مجھے لگتا ہے اس وجہ سے الارم بجا ہے اور ہمارا راشن چلا گیا، کیونکہ ہر کوئی کچن میں موجود تھا، جبکہ اتنے لوگ الاؤ نہیں ہیں۔ سب کہتے ہیں کہ عروبہ کی وجہ سے الارم بجا ہے، اور فیضان بھی حیران ہو کے سنتا ہے کہ اچھا عروبہ کی وجہ سے بجا ہے۔ فیضان کو تو عروبہ میں کوئی غلطی ہی نظر نہیں آتی، اس کی تو وائب ملتی ہے نا اس کے ساتھ۔ اب وائب کا پتہ چلے گا کہ آج بیٹا کسی وائب آپ جو ہے اسے اپنی وائب ملا رہے ہیں، بادشاہ سلامت آج اس کو ٹھیک ٹھاک ذلیل کر کے گئے ہیں۔ اچھا جی، پھر عدنان صاحب انٹر ہوتے ہیں، اور پھر عروبہ اور نیہا نے اپنی نگیٹیو کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ دونوں بیٹھی ہوتی ہیں اور جملہ کسی کر رہے ہوتی ہیں، اتنے میں جی نان صدیقی انٹر ہوتے ہیں، نان سیدھا آ کے یہی بات کرتے ہیں کہ جی آپ لوگ میرے رولز فالو نہیں کر رہے، اور کوئی بھی میرا کام وقت پہ نہیں کر رہا، کوئی مجھے نظر نہیں آ رہا، تو میں بھی آپ کی بات نہیں سنوں گا۔ کافی روڈلی جو ہے بادشاہ آج بیہیو کرتے ہیں، بہت ڈانٹنے والے انداز میں بات کر رہے ہوتے ہیں، اور جو چاروں انسیف لوگ ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں کھڑے ہو جاؤ، اور پھر کہتے ہیں کہ میں آپ سب کو نکال سکتا ہوں ایک ساتھ، آپ لوگ جو ہیں میرے رولز فالو نہیں کرتے تو میں بھی آپ کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں رکھوں گا۔ پھر وہ پوچھتے ہیں کہ کیا میں نکال دوں آپ کو سب کو؟ تو میں کہتی جیسے آپ کی مرضی، آپ کو جو صحیح لگتا ہے آپ کیجیے۔ بڑی شریف اور نرم بچی بن جاتی ہے، بہت اوبیڈینٹ ہے نا، جیسے سب کا کہنا مانتی آئی ہے۔ اچھا جی، پھر ایک ایک کر کے بادشاہ سلامت وہ ساری غلطیاں گنواتے ہیں جو ان 2-3 دنوں میں عروبہ اور نیہا نے کی تھی۔ نیہا نے کام کرنے سے منع کیا تھا، نیہا پراٹھے وہ کھانا اٹھا کے باہر لے گئی تھی، نیہا نے ہر قسم کی بدتمیزی کا رویہ روا رکھا تھا، جنید کو تنگ کیا تھا۔ اس کے علاوہ عروبہ نے ہر فاؤل گیم کھیلا، یہ لوگ دونوں جو ہے میک اپ چھپا کے باتھ روم میں لے گئی تھیں، وہاں پہ چپکے سے کرتی ہیں، کھانا وہاں جا کے چائے پیتی رہی ہیں، اور ٹائم گزرنے کے بعد بھی میک اپ کرنا، استری کرنا، یہ سارے کام ان دونوں نے کیے تھے۔ یہ بادشاہ سلامت ان دونوں کا نام لیے بغیر یہ ساری حرکتیں گنواتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ لوگ سارے رولز توڑ رہے ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں۔ پھر جنید سے پوچھتے ہیں کہ آپ کس چیز کے وزیر ہیں، آپ کی اتنے نرم وزیر کیسے؟ آپ کو میں نے کارڈز نہیں دیے، آپ جیل میں نہیں ڈال سکتے، آپ کو نہیں پتا گھر میں لوگ فاؤل کھیل رہے ہیں؟ بہرحال اس بات کو رک کے پھر وہ کہتے ہیں کہ جی آپ جو چاروں انسیف ہیں ان میں سے علی آپ کھڑے ہو جائیں، اور پھر اس کو وہ کہتے ہیں کہ آپ کو اگر گھر بھیج دوں تو آپ کیا کہیں گے؟ علی کہتا ہے کہ میں تھینکس کروں گا، اور تماشا ٹیم کا، بادشاہ کو، سب لوگوں کو آنریبلی میں خدا حافظ کہوں گا۔ بہرحال تھوڑی سی اسپیچ دیتے ہیں علی، تو بادشاہ میں کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ سیف ہیں بیٹھ جائیں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں نیہا آپ سامان لائیں، آپ جا رہی ہیں گھر۔
تو وہ کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے، وہ اپنا لے آتی ہے سامان اور کہتی ہے کیا میں جانے سے پہلے کوئی بات کر سکتی ہوں؟ اس نے کہا ہاں کیجیے۔ نیہا کہتی ہے کہ مجھ سے کوئی غلطیاں ہوئی ہیں تو اس کے لیے سوری اگر میں، لیکن مجھے یہاں پہ بہت مزہ آیا اور میں سب کے لیے دعا گو ہوں، اور پھر میں انشاءاللہ باہر آپ لوگوں سے ملوں گی۔ اس طرح سے خدا حافظ کہہ کے وہ باہر جانے لگتی ہے۔ تو بادشاہ سلامت کہتے ہیں کہ آپ لوگ چھوڑ دیں ان کو، باہر چھوڑ آئے باہر۔ تو کافی سارے لوگ جاتے ہیں ان کو چھوڑنے نیہا کو، یہ لوگ کافی دیر کھڑے رہتے ہیں، دروازہ نہیں کھلتا۔ آخر نیہا اندر آ کے کہتی ہے بادشاہ سلامت کو کہ جی دروازہ نہیں کھل رہا۔ تو وہ کہتے ہیں ہاں ظاہر ہے کہ دروازہ نہیں کھلے گا، اس لیے کہ آپ کے جانے کا ٹائم نہیں آیا۔ بڑے مزے سے وہ کہتے ہیں چلیں آپ بیٹھ جائیں، آپ سیف ہیں۔ چلو جی، نیہا بھی سیف ہو جاتی ہے، علی بھی سیف ہے۔ اب کون رہ جاتے ہیں؟ آخری میں 2 رہ جاتے ہیں، فیضان اور دانش۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ پہلے میں نے کہا تھا 2 لوگ جائیں گے، اب آپ بتائیں آپ میں سے کون جانا چاہتا ہے؟ آپ دونوں ایک دوسرے کو کنونس کریں کس کو جانا چاہیے۔ فیضان کہتا ہے میں جاؤں گا، دانش کہتا ہے، دانش اصل میں کسی کا نام نہیں لیتا، وہ تو اصل میں خود نہیں جانا چاہتا، لیکن وہ اپنے منہ سے یہ نہیں کہہ پاتا کہ فیضان چلا جائے۔ وہ فیضان اس کو کافی مناتا ہے، وہ فیضان یہ کہتا ہے کہ جی آپ کا یہ ڈریم ہے کہ آپ نے پیسے کمانے ہیں، جو وننگ اماؤنٹ، تو اس سے آپ نے گھر بنانا ہے۔ یہ سب چیزیں نا کاز، چھوٹی چھوٹی باتیں ڈسکشن ہوتی آ رہی ہے پیچھے سے، سب کو پتہ ہے کہ کس کے کیا ٹارگیٹس ہیں۔ تو فیضان ان کو یہ کہتا ہے کہ آپ کے لیے جتنا ضروری ہے آپ رہ جائیں، میں چلتا ہوں باہر۔ تو وہ دانش نہیں مانتا، اور اینڈ میں ان کا فیصلہ ایک نام نہیں ہوتا۔ فیضان بھی اپنے آپ کو کہتا ہے، دانش بھی اپنے آپ کو۔ آخرکار بادشاہ سلامت کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ لوگ ایک فیصلے پہ نہیں پہنچے، تو اب پھر میں عوام کا فیصلہ سناتا ہوں آپ کو، اور اب آپ کا فیصلہ یہ ہے کہ دانش آپ گھر جا رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ وہ دانش کی بہت تعریف کرتے ہیں کہ ایز اے کنٹیسٹنٹ آپ نے میرا دل جیت لیا، آپ میرے سب سے موسٹ فیوریٹ کنٹیسٹنٹ ہیں، آپ نے اتنے اچھے ٹاسک کھیلے ہیں، لیکن افسوس کہ اس دفعہ آپ ٹاسک نہیں جیت سکے اور آپ عوام کے ووٹ کی کمی سے آپ کو گھر جانا پڑ رہا ہے۔ لیکن بہت پیار سے اور بہت ہی اچھے انداز میں دان جو ہے ان کو خدا حافظ کہتے ہیں، اور دانش کا باقاعدہ رونا نکل رہا تھا جاتے ہوئے، اس کو جاتے ہوئے بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں چلا جاؤں گا۔ بہرحال وہ سب کو خدا حافظ کہہ کے سب سے مل کے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ کہ واپس سب کو بٹھاتے ہیں بادشاہ سلامت، اور پھر غصے سے جنید سے شروع ہو جاتے ہیں، آپ کیا کر رہے تھے؟ آپ وزیر تھے یہاں پہ، کیا کام تھا آپ کو میں نے کارڈز نہیں دیے تھے؟ آپ کو نہیں پتا تھا کہ وہ غلطی کرتا ہے تو اس کو جیل میں بھی ڈال سکتے ہیں؟ آپ نے ان کارڈز کا استعمال کیوں نہیں کیا؟ پھر اس سے پوچھتے ہیں آپ کو پتہ ہے رولز کس نے توڑے؟ تو وہ نیہا کا نام لیتا ہے، وہ بار بار نیہا کا نام لیتا ہے۔ تو پھر بادشاہ سلامت عروبہ کی برائیاں گنواتے ہیں کہ کام تو عروبہ بھی نہیں کرتی، نیہا نے نہیں کیا، لیکن عروبہ بھی تو کوئی کام نہیں کرتی، آپ اس کا نام کیوں نہیں لے رہے؟ وہ بار بار اس کو ٹوکتے ہیں۔ اچھا جنید مانتا ہے ہاں عروبہ نے بھی نہیں کیا، عروبہ کو بھی میں کہتا تھا، پھر وہ نیہا کی بات سنانے لگ جاتا ہے، پھر بادشاہ اس کو ٹوکتے ہیں کہ یہ کام تو عروبہ بھی نہیں کرتی کیا۔ آپ کو پتہ ہے آج الارم کس کی وجہ سے بجا ہے؟ تو پھر وہ کہتا ہے ہاں عروبہ کی وجہ سے، تو آپ اس کا نام لیں نا۔ بادشاہ سلامت باقاعدہ عروبہ کو ذلیل کر کے رکھتے ہیں سب کے سامنے، ڈائریکٹ اس کو ڈانٹا نہیں، لیکن جنید سے کہہ کے کہ اس نے یہ رول توڑا، اس نے یہ رول توڑا، 3 دفعہ الارم بجا ہے عروبہ کی وجہ سے آج صبح سے، اور حد مچا دی، یعنی کہ سارے رولز جو ہیں عروبہ توڑ رہی تھی، اور ساری بدتمیزیاں نیہا عروبہ نے کی ہیں، اور آپ جو ہے صرف نیہا کا نام لیے جا رہے ہیں۔ سارے رول، یہ آپ کا راشن جو واپس آیا آپ کو پتہ ہے کس کی وجہ سے؟ عروبہ کی وجہ سے۔ اور اس کے بعد یہ کہ وہ خود بھی دونوں کو بہت سناتے ہیں، ڈانٹ دیتے ہیں، اور ان کو 6 گھنٹے کی جیل کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ کارڈز میں نے آپ کو استعمال کرنے کے لیے دیے تھے۔ بہرحال وہ کہتے ہیں کہ اب سے کوئی وزیر نہیں ہوگا، میں ہوں بادشاہ سلامت، میں چلاؤں گا گھر، میرے رولز ہوں گے، اور جو میرے رولز نہیں مانے گا اس کو پھر میں دیکھوں گا۔ اور اس کے بعد وہ ان کو 6 گھنٹے کی جیل میں بھیجتے ہیں، نیہا کو اور عروبہ کو ان کی مجال نہیں ہوتی ایک لفظ بھی بولیں۔ اگر کوئی وزیر ابھی ان کو بھیج رہا ہوتا تو 100 انہوں نے اس میں بحثیں کرنی تھی، بکواس کرنی تھی، جملہ بازی کرنی تھی۔ اور عروبہ کی بات دیکھو، عروبہ کو بادشاہ سلامت نے غلطیاں بتا کے جیل بھیجا ہے، اور جیل جا کے نیہا کے ساتھ لگی ہوئی ہے کہ نتاشا نے یہ کیا، نتاشا کی وجہ سے ہمیں جیل ہوئی۔ پتہ نہیں اس عورت کے دماغ میں کیا ہے، اتنی زیادہ نتاشا کے خلاف بکواس کرتی رہتی ہے، اس کی ختم ہی نہیں ہوتی، اس کی باتیں ہی نہیں ختم ہوتی۔ البتہ یہ ہے کہ نتاشا بھی صرف عروبہ کی باتیں کر رہی ہوتی ہے، پتہ نہیں ویسے وہ بری نہیں لگتی وہ، کیونکہ مجھے صحیح جینیون لگتی ہے، عروبہ میں واقعی وہ برائیاں ہیں۔ اور اس سے پہلے وہ نا سب کی ڈیوٹیز بھی بنا دیتے ہیں، ان کو جیل بھیجنے سے پہلے بادشاہ سلامت نے سب کی ڈیوٹیز کی، اور نیہا کو کہا کہ تم تینوں وقت کے برتن دھوگی، اور میں دیکھتا ہوں کہ تم کیسے نہیں دھوتی، کیونکہ اس نے برتن دھونے سے منع کیا تھا کہ میرے ہاتھوں میں
بہت ٹھنڈا شیورنگ ہو رہی ہے مجھے. اچھا اس کے بعد عروبہ کو کہتے ہیں کہ تم تینوں وقت کا کھانا بناؤ گی اور کوئی تمہاری ہیلپ نہیں کرے گا، ایون آٹا بھی نہیں گوندے گا، کیونکہ یہ لڑکوں کو لگا دیتی ہے نا فلانے تم سبزی کاٹو، تم آٹا گوندو، تم یہ کرو، تم وہ کرو. تو اس نے کہا کہ آپ کریں گے، آپ دونوں کچن میں ایک دوسرے کی ہیلپ کرنا چاہتی ہیں ضرور کریں، لیکن اور کوئی مجھے کچن میں نظر نہ آئے. پھر اس نے نتاشا کی سم میں کہا کہ آپ پورے گھر کی ڈسٹنگ کریں گی، اور چاروں لڑکوں کو بولا کہ آپ جو ہے پورے گھر کی صفائی آپ کی ذمہ داری ہے، آپس میں آپ بانٹ لیں. اور یہ بہت اچھی سے صفائی سے مل بانٹ کے یہ لوگ کر سکتے ہیں. 3-4 کمرے ہیں، جیسے میک اپ روم ہے، لاؤنج ہے، جم ایریا ہے، لان ہے، تو یہ لوگ آرام سے اس کو بانٹ کے صفائی کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ یہ بات مینشن کی کہ عروبہ نے کوئی کام کو ہاتھ نہیں لگایا ہے سارا ہفتہ، سارے کام اپنے دوسروں سے کرواتی ہے اور باقی سب اس کی کرتے بھی ہیں. بہرحال یہ ساری ان کی ذمہ داریاں لگا کے ڈیوٹیز دے کے جیل میں ڈال کے واپس سلامت چلے جاتے ہیں. اس کے بعد دکھاتے ہیں کہ جی نتاشا، جنید اور فیضان بیٹھ کے ان کی غلطیوں کی ڈسکشن. اب ان کو اس کی غلطیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں. جنید باقاعدہ بہت بولتا ہے، لیکن اس نے اپنی وزارت میں کوئی اس کی غلطی اس کو گنوائی نہیں، اس کو فیور دیتا رہا، اس کو جیل نہیں بھیجا، کوئی اس نے مسئلہ ویسے نہیں بنایا. اور یہی چیز بادشاہ سلامت نے اس کی غلطی بتائی کہ آپ ایز اے وزیر آپ نے کوئی پنشمنٹ نہیں دی ان لوگوں کو، جو کہ آپ کو دینی چاہیے تھی. اور عمر جی 6 بجے کا ٹائم دکھاتے ہیں. عمر بھی جو ہے مسلسل آج عروبہ کی بہت برائی کی اس نے، اور یہ بولا کہ جب پہلے بھی عروبہ کی وزارت تھی، ہمارے ہاتھ سے لگژری بجٹ چلا گیا تھا، وہ بھی عروبہ کی حرکتوں کی وجہ سے گیا تھا، اور آج بھی جو ہمارا راشن گیا ہے وہ عروبہ کے فاؤل گیم کھیلنے کی وجہ سے گیا ہے. یہ اس نے بڑی اچھی کام کی بات بولی، لوگوں کے جو دماغ ہے نا روشن کر دیے. اور وہ جو بہت سب عروبہ کے گن گا رہے ہوتے تھے وہ چپ کر کے بیٹھے تھے. فیضان سے ایک لفظ نہیں بولا جا رہا تھا. اس کو نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ میں آپ کس طرح سے سائڈ لوں گا اس کی. یہ تو سارے بادشاہ سلامت نے اس کو ذلیل کر کے رکھ دیا ہے. مطلب اگر گھر کے ممبرس کرتے ہیں تو آپ ان سے بحث کر لیتے ہو نا، ان کو ڈینائی کر دیتے ہو. بادشاہ سلامت کو کیسے کرو گے؟ اب باقاعدہ جو ہے فیضان بھی اس ٹیم میں شامل ہو رہا تھا. عمر، فیضان اور جنید کھل کے جو اس کی برائی کر رہے تھے. علی صاحب کہتے ہیں کہ جی مجھ سے نیہا کی کوئی غلطی مجھے نظر ہی نہیں آتی، مجھے نیہا میں کوئی غلطی نظر نہیں آتی. انہوں نے صاف صاف بولا. اور جیل میں جو ہے وہ دونوں بیٹھی کٹنیاں کی طرح رو رہی تھی. اچھا نیہا کے اوپر نا نیہا کے آنسو بہت کم نکلتے ہیں. نیہا باقاعدہ اپنی غلطی مان بھی لیتی ہے، اور پھر اس کے بعد اس نے کیمرے سے کہنا شروع کر دیا کہ ہمیں معاف کر دیں، ہم سے غلطی ہو گئی، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گی. لیکن عروبہ نا اپنی غلطی بھی نہیں مانتی ہے، اور وہ اس بات کا الزام بھی نتاشا پہ دھرتی ہوئی نظر آئی کہ ہم جو جیل آئے ہیں نا نتاشا کی وجہ سے آئے ہیں. 6:40 کا ٹائم دکھاتے ہیں. فیضان جلدی جلدی بجٹ لکھ رہا ہوتا ہے. لوگ اس کو بتاتے ہیں. نیہا باہر سے چیخنے لگ جاتی ہے، میرا پینٹ بٹر لکھ دو، میرا پینٹ بٹر لکھ دو. تو یہ چیز فیضان کو بڑی بری لگتی ہے، اور بعد میں وہ اس کا ذکر کرتے ہوئے بھی نظر آتا ہے کہ بھئی میں بجٹ لکھوں گا کہ آپ کے آ کے بات سنوں گا؟ آپ لوگ ہر وقت اپنی چلائے رکھتی ہیں، آپ لوگ کے ہم غلام ہیں یہاں پہ، جو جیسی آواز دیں ہم آپ کی بات سن لیں آ کے. بہرحال اب اس کو احساس ہو رہا ہے کہ انہوں نے ان کو اشاروں پہ نچایا ہوا ہے عروبہ نے، اور نیہا بھی کہہ لو ایک طرح سے. اچھا بھی نیہا پھر آواز دیتی ہے کہ جنید عروبہ کو واش روم جانا ہے، لیکن جنید زیادہ کان نہیں دھرتا اور نہ اٹھ کے جاتا ہے. ان کے پاس کوئی بھی نہیں گیا. اس کی شکایت بھی نیہا کیمرے سے کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ ہمیں گھر سے تو نہیں نکالا، کوئی ہمارے پاس پھٹک ہی نہیں رہا، کوئی آ ہی نہیں رہا، کوئی بات ہی نہیں سن رہا. البتہ ان سب میں اگر دانش ہوتا نا تو وہ ضرور ان کے پاس چکر لگاتا. یہ لوگ پھر سب دل کیے کر کے بیٹھے رہے. دانش ضرور ان کے ساتھ بھی دیتا ہے، ان کے ساتھ بیٹھتا بھی، ان کی بات سنتا، اور وہ نا بیلنس رکھتا تھا سب کے ساتھ. کسی کے ساتھ نہ مستقل لڑائی، نہ کسی کے ساتھ مستقل دوستی. یہ لوگ باہر آ کے لان میں بیٹھ جاتے ہیں. ایک طرف یہ لوگ جیل میں ہوتی ہیں، یہ لوگ پانچوں اس طرف جھولے کی سائڈ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، اور مستقل جنید جو ہے وہ اپنی سائڈ کی باتیں سنا رہا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ انہوں نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا. اتنے میں بادشاہ سلامت دوبارہ انٹر ہوتے ہیں اور اشارے سے کہتے ہیں جنید کو کہ ان کو کھول کے لے آؤ. پھر وہ بتاتے ہیں ان کو کہ آپ کا جو ہے آپ کو پتہ ہے میں نے 2 گھنٹے پہلے آپ کو کیوں نکالا ہے. یہ جو بندہ آج یہاں سے گیا ہے وہ مجھ سے ریکویسٹ کر کے گیا تھا کہ ان کو چھوڑ دیں. ان کے کہنے پہ میں نے آپ کی 2 گھنٹے جلدی وہ ختم کر دی. اس کے بعد ان کو لیکن وہ بہت باتیں سناتے ہیں اور کہتے ہیں آپ لوگ نے سارے رولز توڑے، اور آپ لوگ کو میں جو ہوں بالکل معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن دانش کی وجہ سے آپ کا جیل جو ہے میں نے ختم کر دیا.
اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو کہا کہ اب آپ کی ڈیوٹی ہے کھانا پکانے کی بھی، تو آپ لوگ اس کے لیے فری ہیں۔ اچھا جی، 9 بجے دیکھتے ہیں کہ جو راشن آ جاتا ہے۔ دوپہر کو لنچ میں ان کا راشن چلا گیا تھا، انہوں نے کچھ بھی نہیں کھایا ہوا تھا، سب بھوکے تھے۔ تو اب نتاشا تو کچن میں تھی نہیں، تو یہ اس کو فکر تھی کہ پتہ نہیں یہ لوگ کھانا پکا پاتی ہیں کہ نہیں پکا پاتی۔ تو وہ کہتی ہیں کہ بیل سٹارٹ ہو گئی، جلدی جلدی عروبہ پکانا شروع کر دو۔ ریحا تو باقی دونوں نے کوئکلی جو ہے کام شروع کر دیا تھا، اور 10:30 بجے کا ٹائم دکھاتے ہیں کہ سب جو ہے وہ کھانا کھا کے فارغ ہو گئے، کچن بھی صاف ہے۔ علی بلکہ بہت حیران ہوتا ہے کہ جی لڑکیوں نے تو آج جادو کر دیا، فٹافٹ گھر کی صفائی کر دی اور کھانا بھی ہو گیا۔ آج بہرحال باشا نے ان لوگوں سے کام لیا ہے، کیونکہ وہ ابھی تک یہ دیکھ رہے تھے یہ سیٹانیاں بن کے بیٹھی رہتی ہیں، اور باقاعدہ باشا نے سب کو یہ مینشن کرایا، یہ باور کرایا کہ عروبہ نے جو ہے باقاعدہ سب کو نوکر بنایا ہوا تھا۔ کسی کو کہتی پانی لا دو، دانش اس کو پانی کی بوتل لا کے دے رہا ہے، فیضان جو اس کو کھانا دے رہا ہے، جنید پراٹھے لا کے دے رہا ہے، انڈے چھیل کے دے رہا ہے، سب کو اس نے نوکر بنایا ہوا تھا۔ اب ان دونوں کو انہوں نے کچن میں لگایا کہ تم کام کرو، باقی سب بیٹھ کے کھائیں گے۔ خیر اس طرح سے ان کا یہ رات کا جو ہے کام ختم ہوتا ہے تقریباً۔ اینڈ میں دکھاتے ہیں کہ جی جنید جو ہے سر پکڑ کے پھر رو رہا ہے دانش کو یاد کر کے، کیونکہ یہ لوگ بہت افسوس کر رہے تھے کہ ایک تو اس کی ضرورت تھی پیسے کی، اور وہ اتنا اچھا کنٹیسٹنٹ تھا، اتنے اچھے دل کا مالک تھا، اس کو ایلیمینیٹ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ خیر فیضان نے کہا مجھے پتا تھا، تبھی تو میں ان کو چاہ رہا تھا کہ وہ رک جائیں۔ فیضان تو جنید اور نتاشا ایک ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، بہرحال دانش کو یاد کرتے ہیں۔ دانش واقعی ایک بہت اچھا انسان تھا، اس نے گیم بھی بہت اچھا کھیلا، اور میرے بس میں ہوتا تو میں اسی کو ونر کرتی۔ اس نے جس طرح سے گیمز کھیلے ہیں اور ان کو جیتا ہے، وہ بہت اچھا آگے جانے کے لیے ڈیزرو کرتا تھا۔ خیر بہرحال اب بادشاہ سلامت نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ ہر روز ایک بندہ جو ہے وہ ایلیمینیٹ ہوگا۔ تو دیکھتے ہیں کل کس کی باری ہے، کون جاتا ہے گھر سے۔ اور تماشا جو ہے، تماشا سیزن 2 کا آخری ہفتہ ہمارے لیے کیا تماشے لے کے آتا ہے۔ ملتے ہیں پھر آپ سے اگلی ایپیسوڈ کے نیکسٹ ریویو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔